सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच प्रोग्राम में आज एक खुशखबरी से आगाज करते हैं और आगाज जो है वो कौन सी खुशखबरी है आगाज में मेरे पास, वो मैं आपको बता देती हूँ कि शादरा वालों की किस्मत जाग चुकी है और शादरा के हवाले से जो शादरा फ्लाईओवर था वो तकरीबन तकमील के आखिरी मराइल तक पहुंच चुका है। सूरत हाल ये है कि इस पर हमने पहले प्रोग्राम्स भी किए और इसको हमने आपको दिखाया भी। जब ये शुरू नहीं हुआ था अभी फ्लाईओवर, जब इसके मामला जो है वो भी देखे जा रहे थे, तब जो एक्स सीएम साहब थे चौधरी साहब, उनके हवाले से भी कि उनका ये बड़ा ख्वाब था कि ये फ्लाईओवर किसी तरह कंप्लीट हो और वहाँ शादरा के जो लोगों के ट्रैफिक जैम के मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। तो अब सुनने में भी आया है और मुकम्मल तौर पर ज़राए भी हमें ये बताते हैं कि ये तकमील के नज़दीक पहुँच चुका है और बहुत जल्द जो है वो आपको शादरा फ्लाईओवर जो है वो अच्छी हालत में मिलेगा, जहाँ ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने। आइए देखते हैं, उस पर फिर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। कुफल टूटा खुदा खुदा करके शादरा की तारीख का सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट शादरा फ्लाईओवर तकमील के नजदीक पहुंच चुका है। लाहौर के शुमाल की तरफ दरियाए रावी के उस पार शादरा की बस्ती हमेशा से ही महरूमियों का शिकार रही है। कई हुकूमतें आईं और चली गईं। किसी ने एक्सप्रेस वे बनाने के वादे किए तो किसी ने सुपर हाईवे बनाने का चूरन बेचा, लेकिन सच तो ये है कि हम शादरा के अवाम को उनके बुनियादी हकूक भी न दे सके। तकरीबन 9.5 अरब लागत से तामीर होने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट अपनी रिकॉर्ड मुद्दत में अपने तकमील के आखिरी मराहल में है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इसकी तकमील 30 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है, लेकिन हकीकत तो ये है कि अभी भी इसका 25% काम बाकी है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होते ही इस इलाके में भी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत जैसी सहूलतें हर किसी का बुनियादी हक हैं, लेकिन शादरा के अवाम के लिए ये सब सहूलतें नापैद थीं। बिलाशुबा ये मेगा प्रोजेक्ट शादरा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। 9.5 अरब लागत से बनने वाला ये जो फ्लाईओवर है, इसके हवाले से तकमील के आखिरी मराहिल तक तो पहुंच चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कहती है कि बाकायदा तौर पे इसका काम जो है वो 30 सितंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी इसका 30 से 35% काम जो है वो कंप्लीट होने वाला रह गया है। तो इसमें अभी भी जहां तक हम देख रहे हैं इसमें 1 से 1.5 महीना जो है वो मजीद दरकार है। लेकिन अगर ये 30 सितंबर को वाकई कंप्लीट कर लिया जाता है तो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इसकी असल सच्चाई और हकीकत क्या है ये हमारे रिपोर्टर हमें बताएंगे। और बाकायदा तौर पे जिस तरह उन्होंने ये सारी फुटेजेस हासिल की हैं और दिखाया है, इसमें तो 30 से 35% जो है वो भी काम होने वाला बाकी है। तो ये कब तक वाकई 30 सितंबर तक हो जाएगा या इससे भी आगे जाने वाला है, इसकी तफसीलात जो है वो जान लेते हैं मोहम्मद शहजाद से। जी शहजाद साहब, जरा बताइएगा कि 9.5 अरब लागत से बनने वाला ये फ्लाईओवर, शादरा फ्लाईओवर जो है बाकायदा तौर पे तकमील के तो आखिरी मराइल तक पहुंच गया, आगे का क्या प्रोसेस है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, हमने शादरा के मसाइल के ऊपर पहले भी 2 से 3 प्रोग्राम किए हैं। बिल्कुल किए हैं। शादरा को अगर हम लाहौर का दरवाजा कहें तो ये गलत नहीं होगा। जिसने भी शमाल की तरफ से लाहौर में दाखिल होना है उसने सबसे पहले शादरा में दाखिल होना है, फिर उसने लाहौर में दाखिल होना है। ठीक है। शादरा का ये जो फ्लाईओवर था और ये जो मनसूबा था, एक अरसे से ये इल्तवा का शिकार था। बहुत सी सियासी हुकूमतें आई और चली भी गई। हर किसी ने अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसके ऊपर जाके शादरा की अवाम से वादे भी किए। इन्हीं मनसूबों के ऊपर शादरा से अपने वोट भी इकट्ठे किए, लेकिन शादरा के काम किसी ने भी ना किए। ठीक। ये जब परवेज लाई साहब ने जब पहला अपना दौरे इक़्तिदार संभाला था ये 2000 में, तो उस वक्त ये मंसूबे जो थे ये ज़ेरे गौर थे कि ये शादरा का ये जो जीटी रोड है इसको एक्सप्रेस वे का दर्जा दिया जाए और यहाँ पे 5 रविया जो सड़क है वो तमीर की जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे उनके वादे भी वफा ना हो सके सियासतदानों के, वो भी बदलते चले गए। उसके बाद फिर पीपल पार्टी का दौर आया, लेकिन शादरा के अवाम के साथ इनके वादे वफा ना हो सके। उसके बाद फिर अगली हुकूमतें भी आई, लेकिन इनके हालात वैसे ही रहे। ठीक है। इस साल का भी बहुत बुरा हाल है। जी, इस साल जनवरी में इस मेगा प्रोजेक्ट का, ये शादरा की तारीख का सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट है जो शादरा चौक के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। ठीक है।
یہ شاہدرہ کی تاریخ کا سب سے پہلا بڑا پروجیکٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کوئی بھی اس طرح کا پروجیکٹ شاہدرہ کے علاقے میں نہیں بنا, نہ کہ کسی گورنمنٹ نے یہاں اس کی طرف توجہ دی. اس سال جنوری میں اس کا افتتاح کیا اور اس کو انہوں نے صرف 10 مہینے کا ٹائم دیا کہ آپ نے اس کو 10 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے. یہ کسی بھی جو کنٹریکٹرز تھے ان کے لیے چیلنج سے کم نہیں تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے دن رات اس میں شفٹیں لگائیں, دن رات اس کے اوپر کام کیا. ہماری گورنمنٹ جو ہماری مینجمنٹ اس نے بھی اس کا بہت خیال رکھا اور باقاعدگی سے اس کو فنڈ جاری کیے. تو اب یہ منصوبہ جو ہے یہ اکتوبر میں مکمل ہونا تھا, لیکن یہ کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے ادھر وزٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا تھا جی 30 ستمبر تک ہمیں اس کو کمپلیٹ کر کے دیں ہر حالت میں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی 30 ستمبر تو یہ 10-15 دن بعد 30 ستمبر آ جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ منصوبہ جو ہے ابھی بھی اپنی جو ان کا جو کنٹریکٹر کو ٹائم دیا گیا تھا اس سے بھی باہر جانے کا اس کا اندیشہ ہے. 30 ستمبر کہہ رہے ہیں لاسٹ ڈیٹ تک جو کمپلیٹ ہو جائے گا. 30 ستمبر تک وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب حکومت نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ 30 ستمبر تک اس کو مکمل کرنا ہے, چاہے جس طرح مرضی کریں, جتنی مرضی شفٹیں لگائیں. لیکن یہ 30 ستمبر تک تو مکمل نہیں ہونے والا, ابھی بھی اس کا 25 سے 30% جو کام ہے وہ باقی ہے. ابھی زمین کے باہر جو کام ہونا ہے, زمین کے اندر تو سارا کام ہو چکا ہے, پلر اس کے بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, زمین کے باہر جتنا بھی کام ہو رہا ہے کے لیے اس کو کھول دیا گیا. میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹریفک بھی نہیں, ٹریفک جو ہے وہ سائیڈوں سے رواں دواں ہے. ٹھیک ہے, وہ 30 فٹ کا روڈ چھوڑا گیا ہے ٹریفک کے لیے, وہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے. بڑی ٹریفک اس طرف نہیں جا رہی, بڑی ٹریفک کی ڈائیورشن لگائی گئی ہے سگیاں پل کی طرف یا دوسرے موٹر وے کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ 30 فٹ کا راستہ چھوڑا گیا ہے صرف چھوٹی گاڑیوں کو, کاریں اور موٹر سائیکلیں وغیرہ گزرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ تقریباً یہ 2-3 ماہ ابھی بھی لے جائے گا یہ پروجیکٹ مکمل ہوتے ہوئے. 2-3 مہینے لے جائے گا. جی یہ تو آرام سے اتنے مہینے جو ہے نا, یہ 2 سے 2.5 مہینے یہ آرام سے لے جائے گا. اس سے پہلے یہ کمپلیٹ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی اس کا 30% جو کام ہے وہ ہونے والا باقی ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلیں جیسے بھی ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ شاہدرہ کی آبادی کو ایک دم سے اٹھا دے گا. دیکھیں انفراسٹرکچر بہت اہمیت رکھتا ہے. انفراسٹرکچر دیکھ آج سے پہلے اگر شاہدرہ دیکھیں کی تو قسمت کبھی جاگی نہیں اس سچویشن میں, جب یہ بن گیا تو اب خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. کوئی بھی عوام ہو یا کوئی بھی لوگ ہو تو انہیں سب سے پہلے ان کا انفراسٹرکچر, ان کی ہیلتھ, ان کی تعلیم, یہ سب سے بنیادی کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس میگا پروجیکٹ سے کے بننے سے شاہدرہ کی طرف ترقی کے نئے زینے جو ہیں وہ کھلیں گے. ظاہر ہے اداروں کی جو اپروچ ہے شاہدرہ کے دوسرے علاقوں تک وہ پاسبل ہو سکے گی. وہ ان کی اداروں کی LWMC کی واسا کی اپروچ جو ہے وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کے ادارے یا وہ دوسرے کام کرنے والے ادارے نہیں پہنچ سکتے تھے, وہاں تک جائیں گے یہ اس پروجیکٹ کے بننے کے بعد. اور یہ اس علاقہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لاہور 2 بھی, یہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ لاہور 2 بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ لاہور 2 بھی بن رہا ہے. آپ دیکھیں کہ لاہور کی انٹرس ہی وہاں سے آپ کو پتہ ہی ہے, اگر جنوب کی طرف دیکھیں لاہور کی دوسری طرف چلے جائیں تو وہاں بہت ساری ترقی ہوئی ہے, بہت سارے میگا پروجیکٹ بھی بنے ہیں, بہت ساری سوسائٹیز بھی بن چکی ہیں. ٹھیک ہے, ایک نئے لاہور بن چکے ہیں. ایک آپ شاہدرہ سے انٹرس لیتے ہیں, ایک آپ ٹھوکر بیگ سے جو ہے وہ انٹرس لیتے ہیں لاہور. ٹھیک ہے, وہ اگر ٹھوکر کی طرف چلے جائے تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری سوسائٹیز بن چکی ہیں. لیکن یہاں پہ جو تھا یہ سب سے یہ رکاوٹ ہی یہ چیز تھی شاہدرہ چوک کا. اور سب سے بڑی اس کے ساتھ دوسرا ایک منصوبہ ملکہ ہے جو ابھی اس کے بعد جس کا آغاز ہوگا وہ ہے راوی, دریائے راوی کا پل. ٹھیک ہے, اس کو بھی 5 لائنوں پر مشتمل دریائے راوی کا پل بنانے جا رہے ہیں. یہ اگلا پروجیکٹ ہے. اور اس کے 2 مین انٹرس تو یہ ہوگی, فیروزپور روڈ سے بھی جو ہے وہ انٹرس ہے نا جی لاہور کے اندر اس کی. جی وہ تو قصور کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آتی ہے نا, قصور کی طرف سے آتی ہے. ٹھوکر کی طرف سے, اگر ملتان روڈ کی طرف سے آئیں تو آپ ٹھوکر سے انٹر ہوں گے. ٹریفک کا نظام وہاں پر بھی جو ہے وہ کافی ہمیں جو ہے وہ مس مینج نظر آتا ہے, حالانکہ وہاں پر جو ہے وہ فلائی اوور موجود ہے. اس طرح کی مس مینجمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس طرف بہت سارے ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ محرومی جو تھی وہ آپ کے شمال کی طرف تھی. لاہور کے اگر شمالی علاقوں کو دیکھیں, جیسے ہم شمالی لاہور پہ بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, شمالی لاہور کے مسئلے ہو گئے. اور اسی طرح شمال کی طرف, چونکہ شمال کی طرف دریائے راوی بہتا ہے. ٹھیک ہے, دریائے راوی کو پار کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھے پل کی ہونے ضرورت ہے. آپ کو آمد و رفت کے ذرائع جو ہے
وہ بہتر ہونے چاہیے, صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ اب یہ حکومت کے ویژن میں یہ شامل ہے کہ یہ اس کو جو دریائے راوی کا پل ہے جو شاہدرہ کو اور لاہور کو آپس میں ملاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی یہ بہتر کرنے جا رہے ہیں, اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اس کو 5 لائنوں پر مشتمل یہ راوی کا پل ہوگا. اور آپ کے اچھا اس ایک فلائی اوور کے بننے سے ڈیولپمنٹس کے جو کام شاہدرہ میں شروع ہو جائیں گے نا, اس سے شاہدرہ والوں کو بڑا ہی فائدہ ہونے والا ہے. بہت بڑی آبادی ہے, تقریباً 3 حلقے ہیں صوبائی شاہدرہ کی آبادی کے اوپر. کبھی کسی نے جو ہے وہ بیچاروں پر نہیں دیکھا, نظر ثانی نہیں کی کہ یہاں رہنے والے لوگ بھی انسان ہیں, ان کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے. کوئی بنیادی سہولتیں, نہ کوئی اچھا اسکول ہے وہاں پہ, نہ کوئی اچھی جو ہے وہ کوئی یونیورسٹی, کوئی ہاسپٹل, کوئی جو ہے نا وہ کوئی کالج, اس طرح کا کوئی بھی اچھے لیول کا. اس ڈیولپمنٹ کے بعد وہاں پر یہ سوچا جا سکے گا کہ وہاں یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ یہ دیکھیں, اگر کوئی پیشنٹ بیمار, اگر کوئی مریض بیمار ہو جائے تو اس کو تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ اس کی اپروچ بنتی ہے نیو ہاسپٹل تک یا سرسز ہاسپٹل تک, ٹھیک ہے. اگر کسی بچے نے اگر پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اس نے بھی وہاں سے نکلنا ہے, اور پنجاب یونیورسٹی کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر بن جاتا ہے شاہدرہ سے. اور اسی طرح ہر بچے نے, ہر دفتر کے ہر ملازم نے, ہر مریض نے, ٹھیک ہے, 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے لاہور میں داخل ہونا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بہت بڑا ایریا جو لاہور کے ساتھ منسلک ہے وہ ہمیشہ سے ہی وہ کٹ آؤٹ ہوا تھا اس انہی منصوبوں کی وجہ سے, جو اس طرف ترقی کے منصوبے نہیں ہو رہے تھے. اور اب یہ منصوبے ادھر شروع ہو گئے ہیں. اب دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ آئے گا, جو اس کو اوپر اٹھائے گا. جتنی بھی وادی ہے یہ شاہدرہ کی, اب یہ ان کے لیے ترقی کو جو راستے ہیں وہ کھلیں گے, اداروں کی اپروچ ہوگی اس طرف. 76 سال ہو گئے نا پاکستان کو بنے ہوئے. پاکستان کے مختلف جو ہے وہ ابھی بھی اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹس نہیں ہیں, جہاں پہ کام نہیں ہے, جیسے شاہدرہ جو ہے وہ اس میں سر فہرست ہے. لیکن اب جب یہ فلائی اوور بنے گا تو ان کی قسمت جاگے گی. سیوریج کے نظام کو جو ہے وہ بہتر بنانے میں بھی جو ہے دیکھیں یہ چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب اداروں کی آپ تک رسائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی آگے, اس کے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو امامیہ کالونی کا پھاٹک ہے, اس کا بھی فلائی اوور زیر تعمیر ہے. وہ بھی تقریباً اگلے 3 سے 4 مہینوں میں وہ بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. یہ جی ٹی روڈ کے وہ منصوبے ہیں جہاں سے اگر آپ شمال کی طرف سے لاہور میں داخل ہو تو آپ کو تقریباً امامیہ کالونی سے لاہور میں داخل ہونے تک کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا تھا. یہ صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ ٹریفک کے اژدہام میں پھنسنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اب ختم ہو جائیں گی. اب یہ جب آمد و رفت کے ذرائع آپ کے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ساری چیز, جتنی بھی یہ چیزیں ہیں, یہ ٹریفک کا جام ہونا, یہ دوسروں کا, اگر مریض کو بہت پھیلتی ہے ان سب چیزوں سے, ظاہر ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو اس طرف ہیں, پولوشن بھی پھیلتی ہے. اور اگر آپ مریض کو لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایمبولینس پھنس جاتی ہیں, ٹریفک کتنی زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو ظاہر ہر بندے کی اپروچ ہوگی لاہور تک, اور لاہور کو بالکل یہ ساتھ ملا دیا جائے گا اس کے ان منصوبوں کے ذریعے. صحیح ہے, بالکل. ہاں ظاہر ہے کہ لاہور تک کا جو راستہ ہے وہ بالکل شارٹ ہو جائے گا, اور لوگوں کے لیے یہاں تک جو ہے وہ رسائی ممکن بنائی جانے کے لیے یہ ایک بڑا اہم قدم ہے جو اٹھایا جا چکا ہے. اور اس میں تقریباً تکمیل تو ہو چکی ہے, بن چکا ہے, کچھ ہی جو ہے وہ کام رہ گیا ہے. جو 30 سے 35% کام بھی ہے وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں چلے 1.5-2 مہینے میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو ہی جائے گا. مطلب 6 یا 8 مہینے والی بات تو نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم شاہدرہ کے عوام کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ اس کے جو کیمپسز ہیں, یہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا کیمپس ہے اور پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس ہے, وہ بھی ادھر آپریشنل ہونے جا رہا ہے اگلے کچھ مہینوں میں. یہ شاہدرہ کی آبادی میں, اور شاہدرہ کا جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, شاہدرہ کا جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے. اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں اس کو بھی اپ گریڈ کر دیا جائے گا. جیسے لاہور میں اب بہت سارے ہیلتھ کے منصوبے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, تو اب شاہدرہ کے جو منصوبے ہیں ہیلتھ کے اور تعلیم کے, ٹھیک ہے, یہ بھی آنے والے دنوں میں ان سب کو جو کیمپس ہیں یو ٹی کے اور پنجاب یونیورسٹی کے, یہ طالب علموں کے لیے کھول دیے جائیں گے. اور جو ان کا جو ہاسپٹل ہے, یہ جو شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, اس کو بھی اپ گریڈ کر کے ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کے لیول کا ہاسپٹل بنایا جائے گا. صحیح, بہترین چیز ہے, اور اس سے لوگوں کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا. وہ جو لوگ وہاں پر بستے ہیں جو ہے
اس کو مطلب اتنا نگلیکٹ کیا گیا ہے پچھلے کئی دیکھیے سالوں سے. پچھلے کئی سالوں سے اس طرح تو کام ہی نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے, کام ہی نہیں ہوا کئی سالوں سے. آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں. اچھا وہ لوگ بیچارے برداشت کرتے رہے ہیں, وہ کیا کرتے نہ کرتے, مطلب ان کے بس میں کوئی چیز نہیں تھی. آواز تو انہوں نے بلند کی ہے, لوگوں تک اس کی آواز پہنچائی بھی ہے, لیکن میں حیران ہوں ایم پی ایم این ایس پر کہ جو وہاں سے جو آتے رہے, ان کو ووٹ ملتے رہے, اتنے سالوں سے جو ہے وہ لوگ وہاں سے جیت رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ شمالی لاہور کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے کتنے ووٹ جو ہے وہ ان کو ملتے ہیں, لیکن کام بالکل صفر ہوتا ہے, کوئی کام نہیں کروایا جاتا. 3 صوبائی حلقیاں شاہدرہ کی آبادی پر, اور سابقہ گورنمنٹ جو گئی ہے اس میں بھی 2 منسٹر تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد رانا تنویر صاحب, وہ بھی مسلم لیگ نون کے منسٹر تھے, بڑے پاورفل منسٹر تھے, وہ بھی شاہدرہ کے علاقے سے ہی تھے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے یہ علاقہ سر ان کا تو شاہدرہ میں بڑا زبردست قسم کا ڈیرا ہے, جو محرومیوں بڑا خوبصورت, آپ وہاں پر سوچ ہی نہیں سکتے کہ شاہدرہ میں جو ہے وہ اتنے زبردست قسم کا جو ہے وہ کسی کا محل بھی ہو سکتا ہے. سب سے بڑی جو بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ علاقے کی پستی کی, یہ سب سے جو یہ ہے ضروری کہ کوئی بھی سیاستدان وہاں پہ اس کی رہائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ سب لوگ یہاں سے ووٹ لیتے ہیں, وہ سب لوگ یہاں سے ووٹ لیتے ہیں. جب الیکشن کا موسم آتا ہے تو آپ کو نظر بھی آتے ہیں, ان کے ڈیرے بھی آباد ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ الیکشن کا موسم ختم ہوتا ہے تو اسی وقت وہ سب, آپ کوئی نہ کوئی لاہور میں کسی پوش ایریاز میں پایا جاتا ہے, تو کوئی اسلام آباد کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کسی کی بھی رہائش جو ہے, کسی کے بچے ادھر نہیں پڑھتے. سر اس علاقے کے لوگوں کو لالی پاپ دینے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے نا کہ ایک بیٹھک تو آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے نا. وہ بیٹھک تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو پورا محل ہی ہوتا ہے. جو ڈیرے ہوتے ہیں ان کے کرندے ہی ادھر سے ہوتے ہیں, اور کوئی خود ادھر کوئی نہیں ہوتے, وہی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ شاہدرہ کا علاقہ جو ہمیشہ سے وہ بیکورڈ ہی رہا ہے. اس کے چھوٹی چھوٹی گلیاں, چھوٹے چھوٹے سیوریج کے مسائل ہیں, اس کے ساتھ پانی کے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ سے شاہدرہ کی عوام کے ساتھ یہ شروع سے ہیں, لیکن کبھی بھی حکومتوں کی یہ ترجیحات میں شامل نہیں رہی. ان کی تو ترجیحات میں جو چیزیں شامل رہی ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے, پھر وہ کیا ہو رہا ہے, وہ صرف ان کی ترجیحات میں یہی شامل رہی ہے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے اور آنا ہے اور آگے بس ووٹ لینے ہیں اور چلے جانا, کمانے ہیں اور کہاں لگانے ہیں, بس یہی سیکھا. اس کے علاوہ عوام کو کیا دینا ہے, یا عوام سے نکلوانا کیسے ہے, یہ سیکھا. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہم نے دیکھا پاکستان میں. پاکستان تو 76 سالوں سے اسی بیس پہ چلتا آ رہا ہے نا. لیکن چلے ویل اینڈ گڈ کہ شاہدرہ فلائی اوور کے بن جانے کے بعد جو ہے وہ معاملات کچھ بہتری کی طرف آئیں گے اور سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپر ہائی وے جو بنانے کا یہ چورن بیچا گیا؟ یہ شروع سے یہ دیکھیں 2002 سے جب ان کی حکومت آئی تھی تو تب سے یہ سپر ہائی وے اور ایکسپریس وے بنانے کا چورن بیچا گیا تھا, لیکن آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. اب پرویز بھائی صاحب نے اب جا کے اس کا افتتاح کیا ہے یہ جنوری میں, اور یہ منصوبہ شروع کیا ہے. اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ 9.5 ارب روپے لگ گئے اس فلائی اوور کو بنانے کے حوالے سے. یہ منصوبہ جو تھا اس میں شامل تھا دریائے راوی کا پل بھی. ٹھیک ہے. یہ بتی چوک سے لے کے یہ شاہدرہ چوک کو کراس کر کے یہ جو کچہریاں ہیں شاہدرہ کی وہاں تک اس کا فلائی اوور بننا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو محدود کر دیا گیا اور 9.5 ارب روپے تک اس کو محدود کر کے وہیں پہ اس کو ختم کر دیا گیا. اس پہ جو ہے وہ لگنی تھی, جی اس سے زیادہ لاگت بننی تھی, اور لیکن اس کو انہوں نے پروجیکٹ 2 میں تبدیل کر دیا. اس کو جب یہ راوی کا جو پول ہے اس کو علیحدہ پروجیکٹ ڈکلیئر کر دیا, اور یہ جو شاہدرہ چوک کا جو فلائی اوور ہے اس کو علیحدہ کر دیا. پہلے یہ اکٹھا منصوبہ تھا PCR 1 کا. ٹھیک ہے. اب یہ PCR 2 ہو گیا, اور یہ 2 میں یہ صرف انہوں نے شاہدرہ چوک علیحدہ کر دیا اور راوی کا پل جو ہے وہ علیحدہ کر دیا. اب اس کے اوپر کام ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 5 رویہ سڑک شاہدرہ چوک سے لے کر یہ جہاں پہ فلائی اوور اتر ہے, یہ میٹرو کا جو پرانا اڈا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے لے کر بتی چوک تک 5 رویہ سڑک بننے جا رہی ہے دونوں طرف. ٹھیک ہے. یہ راوی کے پل کے اوپر, جس کی وجہ سے راوی کے پل کے اوپر جو ٹریفک کا بہاؤ تھا وہ بہت بہتر ہوگا. وہاں جو ٹریفک کے مسئلے تھے وہ سارے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو راوی کو کراس کرتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ لگ جاتے تھے, وہ ساری جو آمد و رفت ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اس کے آگے جا کے راوی کا جو یہ شاہدرہ کا جو چوک تھا وہاں تو تقریباً گھنٹوں ٹریفک جام رہتی تھی. یہ فلائی اوور بننے کی وجہ سے یہ سارے مسئلے جو ہیں, یہ جو آمد و رفت کے, یہ شاہدرہ کی آبادی کے, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. یہ سارے یہ کنیکٹ کر جائیں گے بالکل لاہور کے ساتھ, ایسے ہی جیسے آپ لاہور میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہوتے ہیں.
شہزاد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فلائی اوور بنتا ہے, انڈر پاس بنتا ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ جس طرح سے کلمہ چوک انڈر پاس کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں کہ بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ اس قدر پانی کھڑا ہو جاتا ہے, وہاں لوگوں کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, یہاں کیا ہے صورت یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. جتنے بھی جو کنٹریکٹر ہوتے ہیں انہوں نے اس چیز کا انتظام کیا ہوتا ہے, لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ پچھلے کچھ مہینوں سے تو بارش اس لیول کی ہوئی نہیں ہے کہ جو ان کی جو کنسٹرکشن کا عمل ہے اس کو متاثر کرے یا اس کو وہ جو کنٹریکٹر یا وہ تنگ ہو. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح بھرا رہا, لیکن ہاں جی بالکل دیکھیں وہ یہ جو کنٹریکٹرز ہیں ان کو ابھی تک ایسی کوئی بارش نہیں ہوئی ہے, ایسی موسمی حالات کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑا کہ جو ان کو تنگ کریں یا جو ہے اس طرح کی جو ان کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو. بات تو یہ ہے کہ جتنا بجٹ ایشو کیا جاتا ہے اتنے بجٹ میں اتنی ہی لاگت میں جو ہے وہ چیزیں لگا کے اس فلائی اوور یا انڈر پاس کو کمپلیٹ بھی کیا جائے نا, جب وہ صحیح چیزیں لگا کر جو ہے وہ اس کو آن کیا جائے. سب سے یہ دیکھیں, سب سے ہم اس کا اپریشیٹ کریں گے پنجاب حکومت کو اور ایل ڈی اے کو, جنہوں نے بر وقت ان کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے اور کنٹریکٹر کے کام کو ایک دن بھی رکنے نہیں دیا. یہ باقاعدہ شفٹوں میں کام ہوا ہے, دن کے وقت علیحدہ اور رات کے وقت علیحدہ شفٹوں میں کام ہوا ہے, اور کہیں بھی ان کا کوئی کام متاثر نہیں ہوا. فنڈز کے حوالے سے تو ان کو بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں آئی, اور آج یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ بالکل تکمیل کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج شاہدرہ کی ترقی جو ہے وہ ان کے بالکل پاس پہنچ چکی ہے. اب اگلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح لاہور کے جنوب کی طرف یہ بہت ساری سوسائٹیز بن چکی ہیں, بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں, آپ کو لاہور کے یہ شمال کی طرف بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ نظر آئیں گی. یہ اگر آپ دیکھیں لاہور کے شمال, تو لاہور کا شمال کا جو ویو ہے وہ جنوب کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں دریائے راوی جو ہے وہ لاہور کے شمال کی طرف بہتا ہے, وہ دریائے راوی کا ویو اگر آپ دیکھیں, اس کے ساتھ سوسائٹیز کے حوالے سے یہ بہت ہی پیاری جگہ ہیں, اور ڈیولپمنٹ کے ہوٹلز کے ہوٹلنگ کے حوالے سے, باقی دوسری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ بہت ہی آئیڈیل لوکیشنز ہیں شمالی لاہور کی طرف. صحیح, یعنی کہ یہاں پر آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ یہ آپ جیسے ہوٹل سسٹم کا کہہ رہے ہیں یا جس طریقے سے جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ابھی شاہدرہ کی سائٹ پہ کافی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, لیکن وہ دیکھیں چھوٹی ہیں لیکن اتنی ڈیولپ نہیں ہیں جتنی کہ لاہور کے جنوب کی طرف شروع ہوئی ہیں, ابھی شروع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, شروع تو کافی دیر سے ہو گئی ہیں لیکن وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ آمد و رفت کے ذرائع نہیں تھے. سب سے پہلے آمد و رفت کے ذرائع ہوتے ہیں جو وہاں تک آپ کی اپروچ ہوتی ہے. اب ایک بہت اچھی خاصی رقم لگا کے ایک آپ سوسائٹی بنا دیں, لیکن وہاں پہ آپ کے آمد و رفت کے ذرائع نہ ہو, وہاں پر جانے کا راستہ ہی کوئی نہ ہو, تو وہاں کون جا کے بسے گا, وہاں جا کے کون گھر بسائے گا. ٹھیک ہے, تو اب جب آپ کے آمد و رفت کے ذرائع اچھے ہوں گے, آپ کی اپروچ اچھی ہوگی سوسائٹیز تک, تو پھر انویسٹر آئیں گے. انویسٹر آپ کے علاقے میں انویسٹمنٹ بھی ہوگی, آپ کے علاقے میں ہوٹل بھی کھلیں گے, آپ کے علاقے میں دوسری فیکٹریز بھی کھلیں گی. بہرحال شاہدرہ والوں کی سنی گئی ہے. بہت آپ کا شکریہ شہزاد صاحب کہ آپ نے جو ہے وہ ایک اہم موضوع یہاں پر ڈسکس کیا. شاہدرہ کی تو جناب سنی گئی ہے, اب باقاعدہ طور پہ یہ شاہدرہ فلائی اوور جس طرح تکمیل کے آخری مراحل تک پہنچ چکا ہے, 1-2 مہینے تک جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا. ویسے ڈیٹ تو 30 ستمبر تک دی گئی تھی, دیکھنا یہ ہے کہ کیا 30 ستمبر میں جو ہے وہ اس کو آن کر دیا جاتا ہے یا یہ بات آگے تک جاتی ہے. ہمارے مطابق تو یہ بات ابھی 30 ستمبر سے آگے تک جائے گی, ابھی اس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کا افتتاح نہیں کیا جائے گا. لیکن جتنی جلدی اس کا افتتاح ہوتا ہے شاہدرہ والوں کی قسمت اتنی جلدی جاگ جاتی ہے. تو ہم نے اس پہ بہت سارے پروگرامز بھی کیے اور ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے آج یہ پروگرام کرتے ہوئے بھی کہ چلے جس بات کو ہم نے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں آن کیا, اس پر جب بھی کوئی امپلیمنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے خوشی ہمیں ہی ہوتی ہے کہ چلے ہماری آواز اٹھانے سے یہ آواز اعلیٰ حکام تک پہنچی. اسی کے ساتھ بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آپ کو جو ہے وہ جوائن کرتی ہوں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ, اور سبزیاں کس طرح سے اگائی جا سکتی ہیں اس کے حوالے سے, موسم سرما کی سبزیوں کی کاشت کے حوالے سے آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے. کون کون سی سبزیاں ہوں گی, کیسے اگائی جائیں گی, کیا معاملات ہیں, یہ ساری باتیں کریں گے. تو خواتین کے لیے بھی اگلا جو ہمارا پروگرام کا سیگمنٹ ہے وہ بڑا خاص ہے, دیکھنا مت بھولیے گا. ایک چھوٹی سی بریک.